बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 85। मैं समझता था कि आज नहीं तो कल मास्टर यूसुफ जैसी हस्तियों से ज़रूर मुकाबला होगा। मैं समंदर के साहिल पर मुतमिन बैठा हुआ था। ऐसा इत्मीनान था। मैं ये सोच लेते हैं कि दुश्मन के ज़राए महदूद हैं, वो उन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस वक्त मैं संभल रहा था और उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहता था। 4 बड़े मास्टरों के मुतल्लिक बस सोच रहा था कि न जाने वो ऐसे हैरतंगेज़ जुल्म से कैसे वाकिफ़ हैं और किस तरह मुझ तक वो पहुंच भी सकते हैं या नहीं, बल्कि मुझे वो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद मैं पलथी मारकर रेत पर बैठ गया। मेरे सामने समंदर, बहुत दूर आसमान का किनारा समंदर में डूब रहा था। जहाँ वो डूब रहा था वहाँ से आफताब बुलंद हो रहा था। मैंने गहरी सांस खींची, फिर तमाम सांसों को सीने में रोक कर उभरते हुए आफताब की पहली ठंडी किरणों से आंखें मिलाने लगा। 1 मिनट तक सांस रोके रहने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने लगा। थोड़ी देर तक गहरी गहरी सांसें लेता रहा। उसके बाद मैंने फिर वही अमल किया, यानी दोबारा सांस रोककर आसमान के उस किनारे पर नजरें जमा दी जो दम बदम रोशन होता जा रहा था। रोशनी की हरारत बढ़ती जा रही थी। जब आफताब की रोशनी इतनी तेज होगी कि मैं उसे आंखें ना मिला सका, तो मैंने ये अमल ख़त्म कर दिया। मुझे रोज़ाना इसी तरह मशक़ जारी रखनी थी। इस तरह आफताब की हरारत को मेरी आंखें और मेरा दिमाग कबूल कर सकता था। लेकिन इसके लिए 1-2 दिन की नहीं बल्कि बरसों की रियाजत दरकार थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे इस इल्म में कामयाब होने के लिए कितने माह या कितने साल लग जाएंगे। लेकिन मुझ में मुश्किल मिजाजी है। जिस काम के लिए बेड़ा उठा लेता हूँ उसे ख़त्म करके ही दम लेता हूँ। और उस दिन से मैं टेलीपैथी के लिए एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर कॉटेज की तरफ जाने लगा तो दूर अंजला की कार के पास सईद अहमद खड़े नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही दूर से कहा, आओ, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन ये सोचकर खामोश रहा कि शायद तुम मुराकबे में हो। मैंने करीब आते हुए कहा, आपने ठीक ही सोचा था। मैं जब यहाँ आया तो आप सो रहे थे, इसलिए मैं भूली हुई मशकों को दोहराने में मशगूल हो गया। मगर फरहाद, तुमने तो कहा था कि अब रूबरू हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। तुम्हें मौका मिलेगा, तुम सोच के जरिए राब्ता कायम करोगे। फिर ये अचानक प्रोग्राम कैसे बदल गया? हालात बदल गए, इसलिए प्रोग्राम बदल गया। वो दोनों बाप बेटी जिनका नाम स्टोफर और अंजला था, अब वो फरिश्तों को अपनाटाइज करने गए हैं। क्या मतलब? सईद अहमद ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि वो दोनों हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन गए थे, इसलिए मैंने इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वो थोड़ी देर तक मुझे हैरानी और परेशानी से देखते रहे। फिर उन्होंने आस्तगी से कहा, मुजरमों की ज़िंदगी से खेलने की बजाय इन्हें हर मुमकिन तरीके से कानून के हवाले करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तुमने बहुत मजबूर होकर इन्हें ख़त्म किया होगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने किन हालात में ऐसा किया ताकि मैं तुम्हें कानून की जद से बचा सकूं। मैं इन्हें तमाम वाक़यात तफसील से बताने लगा। वो तवज्जो से सुनते रहे और कभी कभी मुझे टोक कर अपने तौर पर मुझसे सवालात करते रहे। जब मेरे तमाम हालात उनके सामने आ गए तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, ऐसी सूरत में इन्हें मर जाना चाहिए था। अगर वो अपनी खुफिया तंजीम के मास्टरों से रब्ता कायम कर लेते तो हम दोनों की शामत आ जाती। मुझे तो वो मार ही डालते, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक नहीं हूँ, मगर वो तुम्हें आलाकार बना लेते।
میں تو سمجھتا تھا کہ ٹیلیپیتھی کے کمالات بس یہی ہیں جن کا مظاہرہ تم کرتے رہتے ہو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ علم کوئی سا بھی ہو، اس کی گہرائی کو ناپنا محال ہے۔ پتہ نہیں وہ چاروں ماسٹر اپنے مختلف علوم کے ذریعے کیسے خطرناک روح میں تمہارے سامنے آتے۔ تم نے اچھا ہی کیا کہ ان کے یہاں تک پہنچنے کے ذرائع ختم کر دیے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، لیکن شہید صاحب، دشمن کے ذرائع محدود نہیں ہوتے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اسٹوفر اور انجلا کے قاتل تک پہنچنے کے لیے نہ جانے اپنے علوم سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ لہذا آئندہ میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ بے شک محتاط رہنا ضروری ہے۔ یہ تو تم ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ ہم ایسے خطرناک دشمنوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں بیل منڈو کے متعلق گفتگو کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم لاہور سے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ غیر ملکی جاسوسوں کو بے نقاب کریں، اور ان کے پاس جو اہم راز اور خفیہ معلومات ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ سفر کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ دوسروں سے ایسی چیزوں کا سودا کر رہا تھا۔ ان سوداگروں میں سے بلیک گائیڈ ہماری گرفت میں آ چکا ہے، دوسرا بیل منڈو رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ میں پولیس کی ایک بھاری جمعیت لے کر اس کی کوٹھی پر چھاپہ ماروں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں تنہا کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شہید صاحب، اس بستی پر ریڈ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہاں کا ہر فرد بیل منڈو کا خاص آدمی ہے۔ وہ بظاہر ماہی گیر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آتشی نے اسلحہ چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ بیل منڈو تک پہنچنے سے پہلے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اتنی دیر میں بیل منڈو کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ وہ کس راستے سے فرار ہوگا؟ ہم سمندری راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دیں گے۔ چلیے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ اچھی طرح جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ ہم ہزار تلاشی کے باوجود اس کی نکلی ناک کے نتنے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہم اس کی خوش فہمی سے کس طرح فائدہ اٹھا کر مائکرو فلم حاصل کر لیں گے۔ ہاں، تو پھر تم میری اس پلاننگ سے متفق ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اب تم کون سی کسی بات سے متفق نہیں ہو؟ شہید صاحب، آپ نے دوسرے پہلو پر غور نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ماسٹر یو سے اسٹوفر کے درمیان دماغی رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس رابطے کے ذریعے ماسٹر یوسے نے کبھی بیل منڈو سے کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھا ہوگا، تاکہ اگر مائکرو فلم کا سودا نہ ہو سکے تو اس کا دماغی توازن بگاڑ دیا جائے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ماسٹر یوسے کو اسٹوفر اور انجلا کا دماغ نہیں ملے گا تو وہ بیل منڈو کو اپنا اعلیٰ کار بنائے گا اور اس کے دماغ کو کنٹرول میں لے کر اس سے یہ معلومات فراہم کرے گا کہ اسٹوفر اور انجلا کہاں ہیں اور کس حال میں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ دونوں قتل کر دیے گئے ہیں تو پھر وہ قاتل کی تلاش میں رہے گا۔ جب آپ بیل منڈو کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی ناک سے مائکرو فلم برآمد کریں گے تو ماسٹر یو سے چاہے گا کہ آپ بیل منڈو کے اس گہرے راز تک کیسے پہنچ سکیں اور اپنے نتنے میں مائکرو فلم چھپا رکھی ہے۔ تب وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا۔ آپ ہزار مشکل مزاجی سے کام لیں گے، لیکن وہ آپ کی دماغی تہ تک پہنچ کر فرحاد علی تیمور کی اصلیت کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس طرح وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ شہید احمد میری باتوں کو سنتے رہے اور حیرانی سے میرا منہ دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ دماغی کلا بازیاں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دماغ کے اندر کتنی وسیع دنیا ہے، اس میں قدم قدم پر کیسی بھول بھلیاں ہیں، یہ تمہارے جیسے دماغی جنگ میں مصروف رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیل منڈو کو آزاد چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اتنی اہم مائکرو فلم چھپائے بیٹھا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ فلم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ آپ اس جمعیت کو لے کر اس طرف نہ جائیں، میں تنہا وہ فلم حاصل کروں گا۔ مگر کیسے؟ تم وہاں جاؤ گے تو کیا ماسٹر یو سے بیل منڈو تمہارے دماغ تک نہیں پہنچے گا؟ نہیں، اول تو میں بددستور شہزاد انور کے روم میں رہوں گا، کو وقتی طور پر بلا دوں گا
اور اس کو کنٹرول کرنے کی میں مشق جانتا ہوں۔ اسٹوفر کے کیس میں آپ کو اس کا ثبوت مل چکا ہے۔ اتنی صلاحیتوں کے باوجود میں دوسری چال چلوں گا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اگر میں خود ہی بیل بنڈو کی طرف بڑھوں گا تو وہ اس طاق میں بیٹھا ہوگا کہ کون اس مائکرو فلم تک پہنچتا ہے اور کون اس تک پہنچنے والا ہے۔ اسٹوفر اور انجلا کا قاتل ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ بیل بنڈو مجھ میں دلچسپی لے۔ اس کے بعد بھی اگر مجھے اس کے نتنے سے وہ فلم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تب بھی میں اسے نہیں نکالوں گا۔ جب وہ رات کو اسے اپنے سیب میں رکھ کر سوئے گا تو میں شہزاد انور لاک بریکر کی حیثیت سے سیف کھولوں گا۔ میرا مقصد محض ڈاکہ ڈالنا ہوگا۔ سیف کے اندر کی تمام دولت سمیٹتے وقت مائکرو فلم بھی دولت کے ساتھ میرے بیگ میں آ جائے گی۔ آپ اس کاٹیج کو میرے لیے مخصوص کر دیں۔ میں چوری سے یہاں آؤں گا اور بیگ کو الٹ کر اپنے مطلب کی چیزیں اٹھاؤں گا۔ مائکرو فلم کو ایک بیکار کی سی چیز سمجھ کر کونے میں پھینک دوں گا۔ میرے اس پروگرام سے واقف آپ رہیں گے۔ میں کسی دن چوری کا مال لے کر آ رہا ہوں۔ آپ اس کے مطابق پولیس کی ایک جماعت لے کر یہاں آئیں گے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے چوری کا بہت سا سامان چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ پھر آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کاٹیج سے مائکرو فلم حاصل کر لیں گے۔ میرا اتنا لمبا پروگرام سن کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر طریفی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، افراد، تمہارے دماغ میں عجائب گھر ہے اور تمہیں عجائب گھر میں رکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری یہ پالانی کامیاب ہوگی تو ماسٹر یوشے کے فرشتے بھی فراد علی تیمور کی اصلیت کو نہیں جان سکیں گے۔ وہ دیر تک میری تعریفیں کرتا رہا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، پچھلی رات سے میں نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ آپ میں سونے کی اجازت دیں۔ برائے مہربانی انجلا کی کار کو کہیں دور چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ تم فکر نہ کرو، ان کے قتل کا تعلق تم سے ہے، لیکن میں ایسی رپورٹ تیار کروں گا کہ تمہارا قتل کرنا قانون کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ تفتیش کے دوران ماسٹر یوشے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا بیل بنڈو کی سوچ کے ذریعے ایک ایک تفتیش کرنے والے کے دماغ کو پڑے گا۔ پھر اسے بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کار کہاں پائی گئی تھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کار کسی ویرانے میں پائی جائے اور اس گاڑی کا ہم سے کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ سعید نے سر ہلا کر کہا، نیند سے تمہاری آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود تمہارا دماغ کتنی دور کی سوچ رہا ہے۔ جاؤ اب سو جاؤ۔ تم نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ میں گاڑی کے کمرے میں آ کر آرام سے ایک بستر پر لیٹ گیا، پھر اپنی عادت کے مطابق تنوینی مشق کے ذریعے اپنے دماغ کو کنٹرول کیا اور اسے ہدایت کی کہ 1 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ خوب اچھی گہری نیند سونے کے بعد جب 1 بجے میری آنکھ کھلی تو دماغ بہت ہلکا پھلکا تھا۔ میں بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں بستر پر لیٹا سمندر کی لہروں کا مترنم شور سنتا رہا۔ شور میں ترنم نہیں ہوتا، لیکن دل میں سکون ہو اور دماغ میں کسی طرح کی فکر نہ ہو تو شور و گل میں بھی ایک طرح کا ترنم اور ترتیب پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر کپڑے اتارے، ایک انڈرویئر پہن کر سمندر کی لہروں میں کھیلنے چلا گیا۔ بہت دیر تک غسل کرنے کے بعد جب گاڑی کی طرف آیا تو سعید احمد آ چکے تھے۔ وہ میرے لیے کھانا اور بہت سا پھل فروٹ لے کر آئے تھے۔ میں تازہ دم ہو کر کھانے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ سنانے لگے۔ انہوں نے وہاں سے کئی میل دور انجلا کی کار ایک ویران سڑک کے کنارے چھوڑ دی تھی۔ صبح 10 بجے سوسائٹی کے تھانے میں کسی نے فون کیا کہ مشہور عالم اور فیمس اسٹیفوگرافر اور اس کی بیٹی کو ان کی کوٹھی میں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سیدہ نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے اسٹوفر کے کسی خاص گاہک نے فون کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ صبح 10 بجے اس کے کتنے ہی معتمد خاص اس سے ملنے کے لیے کوٹھی جایا کرتے تھے۔ ان میں سے
سے کسی نے یہ اطلاع پہنچائی ہوگی۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماسٹر یوسے نے وہاں تک اطلاع پہنچائی ہو۔ سعید احمد نے کہا، تم چمکانے والی باتیں کرتے ہو، لیکن اب میں حیرانی ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں تم بہت دور تک سوچنے کے بعد ہی کوئی بات منہ سے نکالتے ہو۔ ٹھہرو، میں تمہاری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ تمام حالات میرے بھی پیش نظر ہیں، انہیں سامنے رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں، کرسٹوفر نے معمول کے مطابق آج صبح ماسٹر یوسے سے دماغی رابطہ قائم نہیں کیا۔ ماسٹر یوسے کو اس کی اور انجلا کی فکر ہوگی تمہارے خیال کے مطابق اس نے بیل بنڈو سے سوچ کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ وہ 10 لاکھ مائکرو فلم دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اور اسٹوفو کے درمیان تن گئی تھی۔ پہلے تو ماسٹر یوسے نے یہ سوچا ہوگا بیل بنڈو نے اسٹوفر کو قتل کیا، لیکن اس کی سوچ پڑنے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا ہوگا۔